बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। हुकूमत जा रही है, हुकूमत की छुट्टी हो रही है, ये बातें अक्सर होती रहती हैं। क्यों होती हैं, उसके पीछे क्या मुहर्रिकात होते हैं और कौन कौन लोग नई शेरवानियाँ सिलवा रहे होते हैं, ये सारी बातें एक फिर नई कहानी है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरी तरफ हुकूमत का ख्याल ये है कि वो तो बड़े सेट है, वो तसलसल वाली बातें आपने पिछले दिनों सुनी है ना कि तसलसल रहेगा और बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है और इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है और इन्वेस्टमेंट आ रही है वहाँ से अरबों डॉलर की। चाइना के साथ जो मुआहदे हुए हैं वो सारी बातें, लेकिन क्या वो डॉलर्स और वो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान पहुँच पाएगी और उसमें कोई रुकावट तो नहीं है? अगर कोई रुकावट है तो वो क्या है और उसका क्या असर हो सकता है और अभी हो रहा है, ये सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और भी छोटी छोटी सी चीज़ें होंगी, कोई पुलिस मुकाबले और ये सारी चीज़ें जो हैं उनके साथ। लेकिन पहले चीन के हवाले से बात करते हैं। हाँ, वो सैलाब के हवाले से भी ना महंगाई बढ़ रही है, सैलाब अपनी तबाहकारी है जो जारी है सैलाब की, तो उस दौरान में महंगाई भी बढ़ रही है। खाने पीने की अशिया, चावल, आटा, दालें, सब्ज़ियाँ, ये सब चीज़ें महंगी हो रही हैं। इसका किस तरह सद्भाव मुमकिन है, इसको कैसे रोका जा सकता है, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। तो चीन पर बात करते हैं कि चीन में वज़ीर-ए-आज़म साहब का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक कामयाब दौरा है। एक तो ये वो रिवायती अल्फाज होते हैं ना, कामयाब दौरा, असल में वो मई के वाक़े के बाद जो है ना इंडिया के साथ 6 से 10 मई तक, उसके बाद तो पाकिस्तान का जो नाम और जो पोजीशन और जो स्टेटस है ना, स्टेटस जो है वो दुनिया भर में नज़र आया है तब्दील होता हुआ। बहुत बहुत खुशी की बात है हमारे लिए यकीनन। और एससीओ में भी जब वो आखिरी परेड से पहले जब आ रहे हैं वर्ल्ड लीडर्स, चाइनीज़ सदर शी जिनपिंग और उनके साथ कोरियन सदर और रशियन सदर और उनके साथ हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब, वो सब जब इकट्ठे आए हैं ना, क्या कमाल की तस्वीर थी वो। एक तो वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, साउथ ग्लोबल साउथ के हवाले से जब हम बात करते हैं और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के हवाले से बात करते हैं, न्यू वर्ल्ड इकनॉमिक ऑर्डर जो है ना, न्यू इकनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर जो है, उसकी अगर हम बात करें तो एससीओ एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें चाइना की अपने एससीओ मेंबर्स के साथ जो ट्रेड है वो 2.1 ट्रिलियन युआन तक पहुंच गई है। ह्यूज नंबर्स हैं, तमाम ममालिक के लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो उसमें शेयर लें। वैसे भी चीन का जो कॉन्सेप्ट है कम्युनिटी विद शेयर्ड फ्यूचर, वो सारी दुनिया के लिए एक तरक्की की नवीद है, वो एक मैसेज है फॉर द वर्ल्ड। तो लेट्स गेट टुगेदर एंड लेट्स मेक प्रोग्रेस टुगेदर। तो वो जो उनका है ना एक कमाल का कॉन्सेप्ट, वो उसके साथ आगे चल रहे हैं। पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात चाइना के तो वैसे ही बहुत अच्छे हैं, पूरी दुनिया में हमारी पोजीशन बेहतर हो रही है। तो इस दौरे के बाद जो है वहाँ पर पाकिस्तान से एक बड़ा वफद गया B2B बिजनेसेस के लिए, वो 300 के करीब लोग गए हैं और वहाँ पे बहुत सारे MOUs हुए हैं। अच्छा, ये आप अखबार की अगर मैं आपको दिखाऊं, जो अगले दिन शाया हुई खबर, लीड में भी उसमें था, 10 अरब डॉलर के एग्रीमेंट्स हमारे हुए हैं। MOUs सारे इनिशियल होते हैं, तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी और पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। अच्छा, फिर आज ही की खबर है कि कुछ 4.5 अरब डॉलर के एग्रीकल्चर के हवाले से MOUs साइन हो गए हैं चाइनीज़ के साथ, चाइनीज़ कंपनीज़ के साथ। B2B ज़रा ये मीटिंग्स थी, कॉन्फ्रेंसेस थी, तो ये सारा तो बड़ी खुश आइंद है सारी चीज़ें। एक ताबनाक मुस्तकबिल हमें नज़र आ रहा है, लेकिन ये सारी इन्वेस्टमेंट आएगी कैसे? मतलब उसमें कुछ हर्डल्स भी हम सुनते हैं। CPEC के मेन प्रोजेक्ट में भी बहुत सी चीज़ें नहीं कि कुछ मिस हो गई हैं। वो इकोनॉमिक जोन्स जो बनने थे, उसमें जो इंडस्ट्री लगनी थी, वो चीज़ें कहाँ तक पहुँची हैं, उसके लिए हमारे पास क्या जवाब है? अच्छा, फिर अब CPEC 2 का मरहला शुरू हो रहा है, ML1 नहीं अभी शुरू हो सका, लेकिन हम फिर आगे चलना है। तो वो स्लो स्पीड की क्या वजूहात है? चाइनीज़ कंपनीज़ जब आ रही होती हैं उनको क्या रिस्पांस मिल रहा होता है? तो उस हवाले से कोई इतनी मज़ेदार चीज़ें नहीं हैं कुछ। वो ये है कि पाकिस्तान में अभी तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो सिस्टम है हमारा, उसमें आसानियाँ नहीं है बिजनेसमैन के लिए, चाइना से आने वालों के लिए। अच्छा, एक तो वो फैक्ट्री लगाना, इंडस्ट्री लगाना, कनेक्शंस हासिल करना, अप्रूवल्स लेना, NOCs लेना,
اس میں ہرڈلز یا اس میں وہ جو ہے نا رکاوٹیں اور مشکلات وہ اپنی جگہ ہیں. اس سے بھی اہم ایشو یہ ہے جو سیکیورٹی والا ہے کہ ہم چائنیز کو وہ سیکیورٹی نہیں دے پا رہے ہیں جو انوائرمنٹ جو بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ کریٹ کر سکے. میں اس میں 2 باتیں میں نے وہ بیٹھک میں بھی ڈسکس کیا, آپ سے شیئر کروں گا کہ گزشتہ دنوں لاسٹ منتھ ابھی کراچی میں کچھ چائنیز آئے, ایک ٹوائے فیکٹری, کھلونوں کی فیکٹری لگانے کا پلان بنا کچھ دوستوں کے ساتھ, اور انہیں کہا گیا کہ وہ ٹیرفس کا جو سارا ایشو آ رہا ہے نا چائنا کے ساتھ, انڈیا کے ساتھ, تو پاکستان میں بڑا ریلیکسڈ سین ہے تو اس کے ساتھ چلیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, پاکستان آ گئے. پاکستان آتے ہی ایئرپورٹ پر پتہ چلتا ہے کہ جناب آپ تو کہیں جا ہی نہیں سکتے بغیر سیکیورٹی کے. سیکیورٹی کیا ہے جی؟ پولیس ہونی چاہیے. پولیس بھی اتنے سرٹن نمبرز, 2 گاڑیاں ڈالنے اور یہ ساری چیزیں, ظاہر اس کی کاسٹ بھی ہوتی ہے, اور پولیس کے اپنے محدود وسائل بھی ہیں کہ کتنی پولیس ان کاموں کے لیے مہیا کی جا سکتی ہے. تو وہاں پر جو 2 یا 3 ڈالے ملے انہیں, اور ساتھ ہاں اس سے بھی اہم ہوتا ہے کہ آپ نے بلٹ پروف گاڑی میں ٹریول کرنا ہے. اچھا, یہ دونوں چیزیں سے, اور بلٹ پروف گاڑی کی کاسٹ بھی ہے وہ کوئی $1000 پر ڈے سے زیادہ کی کاسٹ ہے. تو یہ مطلب ایک برڈن فیل ہوتا ہے نا اس کو, بزنس مین کو جو پاکستان آیا بزنس کرنے کے لیے یا انویسٹمنٹ کرنے کے لیے, یہ سوچ کر کہ وہ خود بھی ترقی کرے گا, اس کا بزنس بڑھے گا, پھلے گا, پھولے گا, اور پاکستان کی اکانومی بھی گرو کر رہی ہوگی. تو اس کو یہ خوف کا مرحلہ اس کے سامنے کہ جناب وہ گنز والے ڈالے اس کے آگے پیچھے گاڑیوں میں پولیس والے, اور پھر گنز پکڑ کے کھڑے ہیں, اور وہ بلٹ پروف گاڑی میں ٹریول کر رہا ہے. عجیب سین ہے. تو وہاں گئے, ہوٹل پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ گاڑی جو ہے ڈالے جو ہے واپس بلا لیے گئے ہیں. کسی خاص وہ اسائنمنٹ آ گئی ہوگی, کوئی ایشو ہو گیا ہوگا, نارمل سی بات ہے, ہو جاتا ہے پولیس والوں کی, کہیں ضرورت پڑ گئی ہوگی زیادہ, خدا نہ خواستہ کوئی انسیڈنٹ ہو جائے, کوئی ایمرجنسی ہو جائے, کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو واپس چلے گئے. تو اب وہ انہیں الاؤڈ نہیں ہے کہ وہ باہر نکلے ہوٹل سے کیونکہ سیکیورٹی نہیں ہے. اچھا, انہیں کہا اچھا ہوٹل میں میٹنگ کر لیتے ہیں, فیکٹری کے لیے جو چیزیں دیکھنی ہے, زمین وغیرہ بھی دیکھنے, انہوں نے سائٹ دیکھنے جانا تھا کہ کہاں لگائیں گے, کیا ہوگا. تو کہا جی یہیں پر پریزنٹیشن رکھ لیتے ہیں اور کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا یار یہ کیا مذاق ہے, ہم نے جہاں فیکٹری لگانی ہے ہم وہاں جا ہی نہیں سکتے, ہم فیکٹری نہیں لگا سکتے. تو بڑی مایوسی تھی ان کے لیے, اور وہ واپس چلے گئے, وہ پروجیکٹ نہیں اس کا. دوسرا, گزشتہ ماہ ہی کچھ لاہور میں کچھ لوگ آئے, تو میرے کچھ دوست بھی تھے جو ان کو ہوسٹ کر رہے تھے, ان سے 2-3 جگہ میٹنگز پلان ہوئیں, میں بھی کچھ ان کو اسسٹ کر سکتا تھا کچھ چیزوں میں ان میٹنگز کے لیے. تو وہ سیم سچویشنز کہ جناب آپ یہ گاڑیاں چاہیے, بلٹ پروف گاڑی چاہیے, ساتھ پولیس کی سیکیورٹی چاہیے, ان سب کے ساتھ وہ آ گئے. تو اگلے دن پتہ چلا کہ 26 تاریخ کو, چونکہ وہ اکبر بگٹی صاحب کی ڈیتھ اینیورسری تھی, تو وہ پھر سیکیورٹی کا ایشو تھا کہ ہائی سیکیورٹی ایشو ہے. اچھا, انفارچونیٹلی یہ مسائل ہیں پاکستان میں. اچھا, اس میں ہاں یہ اس سے اگلا سٹیپ یہ ہے کہ یہ کیوں ہیں, وہ انڈیا سپانسر کر رہا ہے, افغانستان سے ان کو بیس ملی ہوئی ہے, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ, لیکن وہ چائنیز یا کسی بھی ملک کا اگر بزنس مین آیا اور وہ پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے, تو اس کا تو یہ کنسرن نہیں ہے کہ کون کرا رہا ہے, اس کا تو کنسرن یہ ہے کہ کیا وہ پاکستان میں آزادانہ پھر سکتا ہے, باہر جا سکتا ہے, اپنی مرضی کی کسی فیکٹری کو وزٹ کر سکتا ہے, کوئی سائٹ, کوئی پلاٹ دیکھنا ہے, کوئی سائٹ دیکھنی ہے, وہ وہاں جا سکتا ہے. یہ جینون مسائل ہیں. اچھا, SIFC کے پلیٹ فارم سے کچھ چیزیں ڈیل ہو رہی تھیں, ممکن ہے کہ انہوں نے کوئی زیادہ بہتر ارینجمنٹس کیے ہوں اور آنے والے چائنیز جو ہیں وہ اس چینل کو استعمال کیے بغیر آ رہے ہوں. تو وہ کس طرح سے اس کو چینلائز کیا جا سکتا ہے, کس طرح سے یہ کمیونیکیٹ ہو سکتا ہے کہ وہ انہوں نے کس چینل سے آنا ہے, اور یہ ساری چیزیں ان کے لیے کیسے مینیج ہو سکتی ہیں, میرے خیال میں بڑا سوال ہے سب لوگوں کے لیے کہ جی یہ کس طرح چلے گا کام. تو اگر وہ ہمیں وہ بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ چاہتے ہیں, ہم اپنی ترقی چاہتے ہیں ملک کی, اس کے لیے بڑا سیریس کنسرنز ہیں, سوچنا ہوگا وزارت خزانہ کو, وزارت داخلہ کو, اور بھی جتنے بھی کنسرن ڈپارٹمنٹس اور منسٹریز اور کامرس والے اور سیکیورٹی کی ایجنسیز, یہ سب لوگوں کے لیے میٹر آف کنسرن ہے. انہیں بیٹھ کر اکٹھے, اور ظاہر ہے پرائم منسٹر صاحب, بلکہ سمپلی کہے ہاں وزیر اعظم صاحب کے لیے, کیونکہ یہ تمام ادارے, تمام منسٹریز جو ہیں انہی کے ماتحت ہیں, ان سب کو بٹھائے اور اس کے لیے کوئی لاہ عمل بنائے. لیکن وہ کیا بنائیں, وہ نہیں, سوری, وہ بتانا تو انہوں نے ہے, لیکن دوسری طرف وہ جو افواہیں ہوتی ہیں نا وہ بھی چل رہی ہوتی ہیں, تو وہ پھر ویسی کی ویسی ہیں. اصل میں
پتہ نہیں حکومت کی نااہلی ہے یا کیا ہے. آپ کو یاد ہے نا گزشتہ دنوں بھی وہ FBR کے حوالے سے مسائل بنے کہ 37A اور ابھی 40B لگ رہی ہوتی ہے. بھائی کیا کیا چیزیں ہیں کہ وہ ٹیکس کے حوالے سے بڑے سیریس ایشوز تھے کہ بزنس مین گرفتار ہو جائیں گے جو ٹیکس کے جن کے ایشوز ہوں گے. تو اس پہ جو بزنس کمیونٹی تھی انہوں نے بہت سویئر قسم کا ان کا ریئیکشن تھا, اور وہ ریئیکشن جب حکومت نے نہیں سنا تو وہ پھر آرمی چیف تک گئے اور وہاں پر انہوں نے بات پہنچائی. اور فائنلی وہ اصولاً تو ویسے حکومت نے ہی کرنا ہوتا ہے جو نوٹیفیکیشن اور ساری چیزیں, لیکن وہ امپریشن یہ بنا ہے کہ حکومت تو نہیں تیار تھی, لیکن آرمی چیف کے کہنے پر ہی ریئلائزڈ, انہوں نے یہ دیکھا کہ یار نہیں یہ ضروری ہے اور اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. تو انہوں نے جب نوٹ دی, انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے, مطلب انہوں نے ان کی بات سنی. تو پھر میرا خیال ہے کچھ معاملات تبدیل ہوئے اور اس طرف سے یہ مسائل حل ہوئے. یہ حکومت کو بھی سوچنا چاہیے کہ ورنہ پھر لوگ, اور ظاہر ہے انہوں نے تو بزنس کرنا ہے, آگے چلنا ہے, لیکن ابھی بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت جا رہی ہے. اچھا, اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو شیروانیاں سلوانے کے چکر میں پڑ گئے ہیں کہ اب ہماری بھی باری آ رہی ہے. شاید ہوتا نا کہ بس سمجھے کہ آپ کا بھائی بھی جو ہے نا وہ کچھ بننے لگا ہے, کوئی وزیر بن جائے گا, کوئی مشیر بن جائے گا. تو ایسی خوش فہمیاں بہت سے لوگوں کو ہیں, اور اس میں اب جو تاریخیں آ رہی ہیں وہ آ رہی ہے کہ جنوری میں یہ تبدیلی آ جائے گی. اچھا, کیسے آ جائے گی, کیوں آ جائے گی, ان باتوں کی کچھ سمجھ نہیں آتی, کوئی وجہ نہیں ہے, کسی کے پاس بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے, کوئی لاجک نہیں ہے. اچھا چلیں, اس نے نہیں بتایا, میں بھی سوچوں اگر کہ میں نے اپنے دوستوں سے بھی جب میں ڈسکس کرتا ہوں ایسی باتیں, وہ کہتے ہیں یار کوئی وجہ نہیں سمجھ آتی. اور میں بھی ظاہر ان سے اسی لیے پوچھ رہا ہوں نا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وجہ کہ کیوں تبدیلی آ جائے گی, یہ سارا کچھ کیوں وائنڈ اپ کر دیا جائے گا, جبکہ وہ لگتا ہی ہے کہ یہ بہت اچھے طریقے سے, بلکہ ایگزیکٹ وہ ٹرم جو پچھلی حکومت میں بھی استعمال ہو رہی تھی 1 پیج والی, سمجھے اسی طرح سارے اکٹھے ہیں ساتھ, کوئی پریشانی نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ لے دے کے ایک ہمارے ہاں جو سازشی اس پر آتا ہے تھیوری پر کہ جی وہ ایکسٹینشن کے مسئلے ہوتے ہیں, وہ بھی نہیں ہے. بھائی آرمی چیف کی 5 سال کی مدت ملازمت ہے, ان کا بھی بڑا ٹائم پڑا ہوا ہے, 2 سال سے زیادہ بھی ان کا ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں, کوئی ایسا ایشو ہی نہیں ہے. اچھا, اور اس کے لیے بھی جو لوگ کہانی ہے PTI کا جو پروپیگنڈا سیل ہے وہ اس پہ کرتا رہتا ہے کہ جناب نوٹیفیکیشن ہونا ہے یا پتہ نہیں کیا ہونا ہے, تو وہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر ایئر چیف 4تھا سال چل رہا ہے تو آرمی چیف بھی اسی طرح سے چلیں گے, کوئی ایشو ہی نہیں ہے. پھر وہ جو مری والی میٹنگ ابھی تازہ ترین ہوئی ہے اس کے حوالے سے بھی جو خبریں آئی ہیں کہ تسلسل رہے گا تو سب نے آگے چلنا ہے. اچھا, وہ ملک کے لیے بھی ضروری ہے, سسٹم کے لیے بھی ضروری ہے, اور سسٹم چلتا رہے گا تو ملک آگے ترقی کرے گا. لیکن یہ خبریں اپنی جگہ چلانے والے لوگ جو ہے نا بیٹھے خوش ہوئے جا رہے ہیں کہ جناب بس ہماری باری آنے لگی ہے. اچھا, ظاہر ہے یہ باری والے کون لوگ ہوتے ہیں, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو غیر منتخب ہوتے ہیں, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز میں نہیں ہوتے. مثلا آج کے دور میں اگر یہ دیکھا جائے تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی, کم از کم ان دونوں پارٹیوں کے لوگوں کا تو یہ مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہ دونوں حکومت میں ہیں. پنجاب میں اور وفاق میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے, اور سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. صدر پاکستان جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب ہیں, اور سب مل جل کے چل رہے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. چیئرمین سینٹ ادھر ہے تو قومی اسمبلی کا اسپیکر ادھر ہے. تو یہ معاملات میرے خیال میں تو بہت اچھے طریقے سے چل رہے ہیں. اس طرح کی خبریں جو ہے وہ انسرٹنٹی پیدا کرتی ہیں. اچھا, اس میں جو مذاق بنتا ہے یا ڈاؤٹس بنتے ہیں وہ خواجہ آصف صاحب جیسے لوگوں کی وجہ سے بنتے ہیں کہ جب وہ کھڑے ہو کر یہ بات کرتے ہیں کہ ہائیبرڈ نظام ہے, کرپشن بہت ہے, ہمارے ملک میں تو یوں ہو رہا ہے. او بھائی, آپ خواجہ صاحب آپ اس ملک کے حکومت میں ایک سٹیک ہولڈر ہیں, آپ ایک انتہائی اہم وزیر ہیں, وفاقی وزیر ہیں. اچھا, آپ کو اتنا انقلاب آیا ہوا ہے اتنی زور سے, تو آپ ریزائن کریں اور سڑک پہ کھڑے ہو کر پھر احتجاج کریں. مجھے تو حیرت ہوتی ہے پارٹیز میں, ظاہر اختلاف رائے کی گنجائش ہوتی ہے اور ہونی چاہیے, مطلب میں اس بات کا حامی ہوں, اختلاف رائے کی وہ ہونی چاہیے, لیکن اختلاف رائے جو ہے اپنے نظام کو تو گالیاں نکالنے والی بات نہیں ہونی چاہیے نا. وہ دوسری پارٹی نکال رہی ہے ایک, وہ کافی نہیں ہے. تو خواجہ صاحب کی اس طرح کی باتیں کرنا جو ہے نا وہ سمجھ سے بالا ہے. وہ پھر ایسے لگتا ہے کہ شاید انہیں بھی لگ رہا ہے کہ کچھ اور ہی ہونے جا رہا ہے, وہ کوئی اور کچھ اور سوچ رہے ہیں. مطلب اگرچہ اب تھوڑا سا جواب آنا شروع ہوا ہے, لیکن اختلاف رائے کی گنجائش ہونی چاہیے. وہ جو ہے نا انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ یہ انتشار جو ہے وہ بڑا ہی خطرناک ہوتا ہے. وہ انسرٹنٹی
غیر یقینی کی صورتحال پیدا کرتا ہے، اور یہ غیر یقینی کی صورتحال میں نہ کاروبار ہو سکتا ہے، نہ گورننس ہو سکتی ہے. تو حکومت کو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوں گی. حکومت کی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. سیلاب کے حوالے سے کام ہو رہا ہے نو ڈاؤٹ، پنجاب میں بھی، باقی جگہوں پر بھی جہاں جہاں ضرورت ہے کافی کام ہو رہا ہے. کچھ جگہوں سے اللہ کا شکر ہے جو بڑی تباہی کا خطرہ تھا آگے سندھ کی طرف، وہ کافی حد تک ٹل گیا ہے. اگر بہت زیادہ بارشیں نہ ہوں تو انشاءاللہ وہاں سے بچت ہو جائے گی. پنجاب میں جو کام ہو رہا ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب خود اس کی نگرانی کر رہی ہیں، وہ بھی نظر آ رہا ہے. لیکن جو ضروریات زندگی ہیں ان کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں. وہ آٹا، چاول، چینی، دالیں، سبزیاں، پھل، وہ سب چیزیں، تو اس کو ضرورت ہے حکومت کو کہ اس کی طرف توجہ دیں. اور جہاں شارٹیج ہوگی ظاہر ہے وہ مسائل آئیں گے، لیکن جن چیزوں کی شارٹیج نہیں ہے اور جب تک نہیں ہے اس کو کنٹرول کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، حکومت کرے. اور ایک بڑا مزیدار سا کیس آج میں دیکھ رہا تھا خبر کہ جنہوں نے ایک خاتون کو اغوا کر لیا ہوا ہے، اس کی بازیابی کے لیے پولیس نے بڑی ایک ہائی لیول کی ٹیم بڑے سینئر آفیسرز کے ساتھ بنا دی ہے. تو 6 سال قبل لاہور میں کاہنا کے علاقے میں خاتون اغوا ہو گئی، 2 بچوں کی ماں تھیں. تو ان کے بارے میں یہ مشہور کر دیا گیا کہ جنہوں نے انہیں اغوا کر لیا، جن آ کر لے گئے ہیں. اچھا، جن اگر لے گئے ہیں تو اب وہ کیس فائنلی لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کے صاحبہ کے پاس جب پہنچا تو انہوں نے کہا جی فوری بازیاب کرائے. تو پھر پولیس نے ایک بڑی ہائی لیول کی ٹیم بنا دی ہے. دیکھتے ہیں کہ ہماری پولیس جو آج کل بہت سارے کاموں میں بڑا ایکٹیولی نظر آتی ہے، جنوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے. کہیں کوئی پولیس مقابلہ نہ ہو جائے، کیونکہ آج کل وہ CCD والے بہت سارے ہو رہے ہیں نا، اس کے میرٹس پہ پھر کسی وقت بات کریں گے. لیکن یہ بڑا اہم کیس ہوگا کیونکہ ہائی کورٹ کی احکامات کے بعد آئی ایم شیور کہ وہ خاتون چند دنوں میں برآمد ہو جائیں گی، اور پھر اصل کہانی سامنے آئے گی کہ وہ جن کون تھے اور پولیس نے جنوں پر قابو کیسے پایا. شکریہ.